बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 23 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 23। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। और रहमतों की चादर के, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। और सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचा-ए अहमद। सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचा-ए अहमद। जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचा-ए अहमद। जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। और नक्श कर के सीने पे नाम सरवरे दी का, नक्श कर ले सीने पे नाम सरवरे दी का। ये वो नाम, ये वो नाम जिससे सब, जिससे सब अजाब टलते हैं। ये वो नाम है जिससे सब अजाब टलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। और ज़िक्र शाह बतहा को विर्द अब बना लीजिए। ज़िक्र शाह बतहा को, ज़िक्र शाह बतहा को विर्द अब बना लीजिए। ये वो ज़िक्र है जिससे गम खुशी में बदल ढलते हैं। ये वो ज़िक्र है जिससे गम खुशी में डलते हैं। और उसको क्या ज़रूरत है अतर व मुश्क अंबर की, उसको क्या ज़रूरत है अतर व मुश्क अंबर की। खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं। खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं। उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत है अतर व मुश्क अंबर की। खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। और सच है गैर का एहसान हम कभी नहीं लेते। सच है गैर का एहसान हम कभी नहीं लेते। ए अलीम आका के हम टुकड़ों पे पलते हैं। ए अलीम आका के हम टुकड़ों पे पलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं।
مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کی، اپنے حبیب کے در کی، تاجدار کائنات کی آل اولاد کے در کی، مولا علی علیہ السلام کے در کی بار بار ہزار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم اپنی زندگی میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت مدینۃ المنورہ نصیب فرمائے، اور ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عقیدت پیش کریں۔ اب جی بڑھیں گے ہم اپنے موضوع کی طرف، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں مسلسل۔ جو ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کے بعد جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے اپنا ایک ہمارا موضوع ہوتا ہے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، جس پہ ہم تھرو آؤٹ بات کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام پہ بات کریں گے، اور مولا علی علیہ السلام کی چونکہ شہادت کے دن تھے ہم انہی پہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم آغاز کریں گے جی۔ جو بات کریں گے وہ سرکار مولا علی علیہ السلام پہ ہی ہم بات کریں گے کہ سبیل عشق کی سب رونقیں علی سے ہیں، سبیل عشق کی سب رونقیں علی سے ہیں، طریق رشد کی سب مشعلیں علی سے ہیں، سبیل عشق کی سب رونقیں علی سے ہیں، طریق رشد کی سب مشعلیں علی سے ہیں، اور در علوم نبوت ہے ذات مولا کی، در علوم نبوت ہے ذات مولا کی، تمام علم کی یہ مسندیں علی سے ہیں، تمام علم کی یہ مسندیں علی سے ہیں، اور علی جمال محمد علی جلال خدا، علی جمال محمد علی جلال خدا، یہ کارزار وفا میں صفیں علی سے ہیں، یہ کارزار وفا میں صفیں علی سے ہیں، اور علی ہے باب ولایت، علی ہے امام خدا، علی ہے باب ولایت، علی ہے امام خدا، کشادہ فکر کی سب وسعتیں علی سے ہیں، اور رموز کن فیکون ہوں یا راز وحدت کے، رموز کن فیکون ہوں یا راز وحدت کے، ہیں آشکار اگر قربتیں علی سے ہیں، ہے آشکار اگر قربتیں علی سے ہیں، اور سب آستان ہدایت ہمیں علی سے ملے، سب آستان ہدایت ہمیں علی سے ملے، یہ خانقاہوں کی سب عظمتیں علی سے ہیں، یہ خانقاہوں کی سب عظمتیں علی سے ہیں، اور قسم خدا کی تسلسل ہے فیض احمد کا، قسم خدا کی تسلسل ہے فیض احمد کا، زہ نصیب اگر نسبتیں علی سے ہیں، زہ نصیب اگر نسبتیں علی سے ہیں، اور علی کی بندہ نوازی حیات ہے میری، علی کی بندہ نوازی حیات ہے میری، نفس نفس میں میری حدتیں علی سے ہیں، نفس نفس میں میری حدتیں علی سے ہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے یہ دوستو کہ میں پنج تن کے غلاموں کا ہوں غلام عدیم، میں پنج تن کے غلاموں کا ہوں غلام عدیم، جنم جنم سے میری بیعتیں علی سے ہیں، جنم جنم سے میری بیعتیں علی سے ہیں، میں پنج تن کے غلاموں کا ہوں غلام عدیم، میں پنج تن کے غلاموں کا ہوں غلام عدیم، جنم جنم سے میری بیعتیں علی سے ہیں، سبیل عشق کی سب رونقیں علی سے ہیں، طریق رشد کی سب مشعلیں علی سے ہیں، طریق رشد کی سب مشعلیں علی سے ہیں، طریق رشد کی سب مشعلیں علی سے ہیں۔ جب ہم بات کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ، اور آج ہمارا یہ مولا علی علیہ السلام پہ ہم جو ہے آج بات کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع میں جو ہے وہ شہادت والا آلموسٹ نہیں ہوگا، اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر دیں گے، چونکہ ہمارا تسلسل تھا، اور جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہاں سے آج ہم کنٹینیو کریں گے کہ جب مولا علی علیہ السلام کو جو ضربت لگی، اس کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے جب آپ کا قاتل آپ کے سامنے لایا گیا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں جو ہے وہ اس سے میری شہادت ہو جاتی ہے اس ضربت سے، تو آپ نے جو ہے وہ ایک ہی اس کو پاؤں اور ہاتھ کھول دینے ہیں اور ایک ہی ضربت مارنی ہے کہ اگر یہ بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر یہ اسی سے کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت ماری ہے تو آپ اس کے بدلے میں ایک ہی ضربت ماریں گے۔
اور مارنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کو آگ میں نہیں جلانا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش کا خلیہ نہیں بگاڑنا۔ میں نے تمہارے نانا جان سے سنا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ کسی کی لاش کی اعضاء کو جو ہے نہ کاٹو، اگرچہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے معاف کرنے کا حق حاصل ہے، اور میں نے اس سے جو سلوک کرنا ہے اس سلوک سے میں خود زیادہ آگاہ ہوں۔ تو جو ہے نا یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیتیں تھی جو مولا علی علیہ السلام نے اس کے لیے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ آپ جو ہیں اگر میں نہیں جو ہے وہ جی اگر میں نہیں میری شہادت ہو جاتی ہے تو آپ نے پھر اس کے ساتھ نا یہ سلوک کرنا ہے۔ اچھا، پھر مولا علی علیہ السلام کو زخمی حالت میں جب گھر لایا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق کچھ ایسی چیزیں ہیں جی جو واقعی جو ہیں وہ بندے کی آنکھ نم ہو جاتی ہے اور برداشت سے باہر ہوتی ہیں، لیکن خیر یہ ہوگا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اتنا صبر دیا ہے، اور یہ سب کچھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے برداشت کیا گیا تھا، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج بھی دین اسلام جو ہے وہ پوری روئے زمین پہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جی جیسے ہی وہ حضرت جبریل امین کی صدا لگی تو پورے مرد و زن مسجد کوفہ کی طرف آئے، اور ہر شخص روتا ہوا آیا جو ہے، تو ہر ایک کی جو آنکھ میں آنسو تھے، اور ہر کوئی جو تھا وہ اس پہ حیران اور پریشان تھا، اور انتہائی جو تھا اس کے دل ٹوٹا ہوا تھا مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ، اور کوئی ایسے تھے جو غصے میں تھے کہ مولا علی علیہ السلام کی حالت دیکھ کر، اور آپ کا جو چہرہ مبارک تھا خود وہ خون بہنے کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا، چونکہ آپ کا خون مبارک کافی اس زخم کی وجہ سے بہہ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تلوار تھی جس کے آپ کو زخمی کیا گیا وہ زہر سے زہر آلود تھی، تو یہی وجہ تھی کہ آپ کو پھر اتنی جو ہے نا وہ جلدی وہ اثر کر رہا تھا آپ کی جسم مبارک کے اندر۔ تو حضرت کی اولاد نے آپ کی جو گھر لانے کے لیے آپ کی اولاد نے آپ کی جو تھا وہ چارپائی کو اٹھایا، مطلب یا جس مسلح پہ آپ موجود تھے اسی پہ اٹھایا گیا، یہ چادر بچھا کے آپ کو لٹا کے اٹھایا گیا۔ ان کے عقب میں لوگ جو تھے وہ رو بھی رہے تھے۔ حسنین کریمین سب سے زیادہ وہ خود مولا حسنین کریمین پہ کیفیت طاری تھی، آپ خود ایک غم اور کی حالت میں اور صدمہ کی حالت میں تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ یہی بار بار ایک لفظ بول رہے تھے اور رو بھی رہے تھے ساتھ کہ بابا جان آپ کے بعد ہمارے لیے کون ہے، اور اپنے نانا جان کی وصال کے بعد سب سے بڑی جو ہم پہ مشکل آئی ہے وہ آپ ہی کی وصال ہے، اور آپ کی خاطر ہم نے رونا سیکھا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی گراں ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں، مطلب آپ کے شہزادے ہیں تو آپ سے صاف ظاہر ہے کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ باپ جو ہو بھی شیر خدا، اور بیٹے جس کے ہوں جنت کے جوانانوں کے سردار، لیکن یہ ایک نہیں ایسے شکی نے یہ ایسا جو تھا وہ ظلم کیا، ایسا شکی نے جو آپ کی شہادت کا باعث بنا، وہ تو مقام اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تو انہوں نے فرما دیا تھا کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن ان کا کیا بنا جو اس کے ذمہ دار بنے، وہ ان کی کامیابی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ان کی کوئی کامیابی نہیں، کامیابی مولا نے فرما دیا کہ میری شہادت کے بعد بھی کامیابی ہے، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں، یقیناً مولا کامیاب ہے۔ اور پھر حضرت امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو تسلی دی، مولا ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو تسلی بھی دے رہے تھے، اور بیٹے کے آنسو بھی پہنچتے، اور اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کے سینے پر ہاتھ بھی رکھا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، خدا تمہارے دل کو مستحکم بنائے، اور تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو جو تھا وہ اجر عظیم عطا فرمائے اس پہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی آپ کی جو سرکار کی بیٹیاں تھیں، جو حضرت علی کی شہزادیاں تھیں، وہ امام کو بستر کے گرد سب جمع ہو گئے، سب گھر والے، اور وہ شیر خدا کی حالت دیکھ رہی تھی، اور سیدہ ثانی زہرا ملکہ شرم و حیا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے انہوں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ بابا جان آپ یہی مخاطب کر کے کہا کہ بابا جان اب چھوٹے بچوں کا محافظ کون ہوگا، یہاں تک کہ وہ جوان ہوں، اور بڑوں کا محفل و مزامن کون ہوگا، بابا جان ہمارا غم طویل ہے، اور ہمارے یہاں سے کبھی نہیں تھمیں گے۔ بی بی نے فرمایا بابا جو چھوٹے ہیں ان کا محافظ کون ہوگا، اور جو بڑے ہیں ان کی محفلوں کی رونق کون ہوگا، اور آپ کے علاوہ ہم جو ہے ہمارے لیے آپ کا جو جانا ہمارے لیے بہت بڑا ایک غم ہے، اور ہمارے آنسو اب کبھی نہیں تھمیں گے۔ اور آپ کے گھر کے باہر پھر لوگ بھی رو رہے تھے، چونکہ یہ بہت بڑا صدمہ تھا اس مولا کی شہادت، اور اچانک شہادت، اور پھر شیر خدا کی شہادت، اور کافی حکیم بلائے گئے، جی پورے کوفے سے حکیم بلائے گئے، جراح بلائے گئے، انہوں نے آپ کے لیے دودھ تجویز کیا،
کیونکہ جو وہ ابن ملجم کی جو تلوار زہر آلود تھی اور ضربت کے بعد آپ مولا علی علیہ السلام نے صرف دودھ ہی استعمال کیا تھا، اور آپ نے اپنے دونوں فرزندوں کو، دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا، کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ آپ کی جدائی کے لمحات قریب آ چکے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پر جو تھی وہ ایک بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اور آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا کہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جاؤ۔ اچھا وہ قیدی تھا نا، یہ دیکھیں یہ کردار ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے، یہ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ جو اپنے قیدی کو جو ہے وہ دودھ پلا رہے ہیں، اور قیدی کی جو ہے وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، اور قیدی کے ہاتھ پاؤں کھلوا رہے ہیں، اور قیدی کے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اس کی لاش کو جلانا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے، اگر میں بچ گیا تو پھر میں حق رکھتا ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں، وہ میری اپنی مرضی ہوگی، اور اگر میں نہیں بچا تو اس کو ایک ہی صرف ضربت مارنا، اگر یہ بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بچا تو پھر اس کا ہمارا قصاص ہو جائے گا۔ تو یہ بار بار مولا علی علیہ السلام کا یہ کردار ہے۔ دیکھیں ہم کو بھی یہ کردار، یہ مولا علی علیہ السلام کا کردار آپ خود پڑھیں کہ آپ کو تاریخ میں اتنا خوبصورت کردار کہیں نہیں ملے گا۔ مولا نے فرمایا کہ قیدی کو خود، حالانکہ آپ کو چونکہ وہ جو تلوار تھی وہ اتنی زہر آلود تھی، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے کہ جو تھی وہ آپ نے فرمایا کہ اس کا پتہ کرو، جب آپ کو دودھ پیش کیا جاتا ہے تو آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو یہ دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر آپ پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا کہ یہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جاؤ، قیدی وہی جو آپ کا وہ قاتل ہے، قیدی کے پاس لے جاؤ۔ پھر آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ تمہارے حق کا واسطہ میری موت تک اس قیدی کو اچھا کھانا دینا، اچھا پانی پلانا، اور جو خود کھاؤ اسے بھی وہی کھلاؤ، جو خود پیو اسے بھی وہی پلاؤ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا کردار ہے۔ کروڑوں اربوں سلام آپ کے اس کردار کو، اور یہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ ہم کہنے کو بات کہتے اور سنتے ہیں، بٹ یہ پریکٹیکل میں لانا اور اپنے عملی زندگی میں اس کو پہ عمل کرنا، یہ وہی خاندان کر سکتا تھا، اور یہ وہی کر گیا۔ مطلب مولا وصیت فرما رہے ہیں اپنے شہزادے کو کہ آپ نے جب تک میں زندہ ہوں، مطلب اگر میں ابھی زندہ ہوں تو آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، آپ جو کچھ خود کھائیں اس کو بھی وہی کھلائیں، جو کچھ خود پئیں اس کو بھی وہی پلائیں، اور اس سے اچھا سلوک کریں۔ یہ مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں۔ اچھا جو ابن ملجم تھا وہ کہاں قید تھا؟ وہ گھر میں ہی قید تھا، تو اس کے سامنے جب وہ دودھ پیش کیا گیا تو اسے آپ کی شفقت اور مہربانی کے متعلق بتایا گیا، تو اس نے وہ دودھ پیا۔ مطلب اسے بتایا گیا کہ مولا تم سے کتنی شفقت فرما رہے ہیں، اور مولا نے یہ دودھ بھیجا ہے۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ کا بیان ہے، یہ بھی جو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بیان ہے کہ ماہ رمضان کی 20ویں رات ہم نے اپنے والد کے پاس بسر کی، زہر کا اثر آپ کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس رات امیر المومنین حضرت مولا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے، چونکہ اب آپ سے اٹھ کے کھڑا ہو کے نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو آپ بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے، اور ہمیں کارآمد نصیحتیں کرتے رہے، اور ہمیں اپنی موت کی جو ہے وہ بار بار یہ بتا رہے تھے کہ میں نہیں مطلب رہوں گا، اور بار بار ہمیں طلوع فجر تک اپنے احکامات کی خبر دیتے رہے۔ ساتھ ساتھ آپ اپنے شہزادوں کو وصیتیں بھی فرماتے رہے، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ آپ تسبیحات بھی کرتے رہے۔ اور صبح ہوئی تو فرماتے ہیں کہ جب لوگ عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دے دی، لوگ آئے اور سلام کرتے تھے اور حضرت جواب دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، البتہ وہ سوال چھوٹے کرو، کیونکہ تمہارا امام جو ہے وہ مشکل میں ہے، وہ مطلب مشکل سے مراد کہ وہ جو آپ کو ضربت تھی اور آپ کے وہ آخری لمحات چل رہے تھے۔ دیکھیں یہ ہے علم کا، باب العلم کا کردار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اب آپ پہ کس طرح کی کیفیت ہے اور کس طرح کی حالت ہے بظاہر آپ کی، اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں، آپ سب کو اجازت بھی دے رہے ہیں اپنے سے ملنے کی، اور سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے آپ کھو دیں، میری اور آپ سے ظاہراً جدائی ہو جائے، اور سوال بے شک آپ بار آپ سوال چھوٹے کرو۔ مطلب وہ آپ اس طرح سے تفصیلات پہ نہیں تھے، حالت چونکہ ظاہراً مولا کی ایسی تھی، اور کروڑوں سلام ہے جی مولا کی اس عظمت کو، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنے عظیم امام ملے ہیں، اور ہمارے ہادی ہمارے رہنما کا عملی میدان میں کس حد تک جو ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا اسپیشلی جو کردار ہے، اور آپ کے شہزادوں کا جو کردار ہے، اور آپ کی جو ہے وہ نسل در نسل شہزادوں کا کردار، ہم ان سب پہ سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم گناہ گاروں پہ اتنا کرم کہ ہم گناہ گار آج ان کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں شہادت تو مولا کی جو تھی وہ 21 کو ہوگی تھی، اور میں 23 تک اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں ہر پہلو اجاگر کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ ویڈیو 20-25 منٹ کی اپلوڈ ہوتی ہے تو اس میں ہم ساری بات نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ میں نے اس کو 2 پارٹس کے اور بڑھائے ہیں تاکہ ہماری ساری بات ہم اس تک بات کر سکیں۔
اچھا پھر مولا یہ اور میں یہی بتانا چاہتی تھی کہ ہم شہادت کے جو وقت مولا کا کردار تھا اسپیشلی یہ علم کے معاملے میں، یہ اس سے پہلو بہت کم جو ہے نا وہ اس پہلو کو اجاگر بہت کم کیا جاتا ہے۔ اچھا جب تمام حاضرین یہ بات سنتے تو تمام حاضرین بھی رو رہے ہوتے تھے، اور کسی نے بھی اس حالت میں سوال کرنا پسند نہیں فرمایا کہ مولا خود جو ہے وہ ان کی طبیعت اور حال کیسے اور ہم اوپر سے سوال کریں۔ اور یہی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں افسوس ہے، آپ اتنے پرہیزگار، ہمارے آپ اتنے پاک اور پاکیزہ، اور جیسے حیدر جیسے فاتح خیبر جیسی ہستی، اور کیسے یہ ایک لائن نے آپ پر وار کیا ہے، اور وہ کتنا بدبخت ہے جس نے آپ پر وار کیا ہے۔ بار بار یہی لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے جذبات سنے تو آپ نے فرمایا کہ حضر یہ بتاؤ، اچھا وہ ان کا نام ان میں سے ایک حضر تھا، حضر یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہیں مجھ سے بیزاری کی دعوت دی جائے گی، تو بتاؤ اس وقت کیا کہو گے؟ تو حضر بن ندی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں آپ سے برات کی بجائے یہ پسند کروں گا کہ مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرو تو کیا کرو گے؟ حضر بن ندی سے پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ مولا میں اس سے پہلے کہوں گا کہ آپ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کہ میں تو اب یہ نہیں کر سکتا، اور مجھے آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ نے یہ جواب دیا، حجر خدا تمہیں ہر بلائی کی توفیق دے، اور تیرے جو ہے وہ پیغمبر کی اہل بیت سے تمہیں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ دودھ موجود ہے، پھر آپ نے دودھ کے بارے میں پوچھا، آپ کے فرزندوں نے دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ پی لیا، پھر آپ کا قاتل یاد آیا اور یہ دیکھا کہ دودھ تو باقی نہیں بچا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو سارا دودھ پی لیا ہے، اور میں نے تمہاری قیدی کے لیے اس میں کچھ نہیں چھوڑا، یہ دنیا سے میرا آخری رزق تھا، بیٹا تمہیں خدا کا واسطہ اسے بھی ویسے ہی دودھ پلاؤ جیسے کہ تم نے مجھے پلایا ہے۔ چنانچہ اس لعین کے پاس دودھ بھیجا گیا، اس نے بھی پی لیا، لوگ دروازے پر جمع ہو گئے، ان کی خواہش تھی کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مجمع کے پاس گئے اور انہیں والد کا یہ حکم سنایا کہ دروازے پر ہجوم نہ کریں اور وہ واپس چلے جائیں۔ یہ حکم سن کر تمام افراد واپس چلے گئے، لیکن اسبا بن نباتہ دروازے پر بیٹھے رہے اور وہ واپس نہیں گئے، اور وہ یہی چاہ رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو تھے کہا کہ تو نے اس سے یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا؟ تو اسپغا نے عرض کیا کہ جی ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہیں پھر دیکھ لوں اور ان سے حدیث سنوں، تو خدا کی رحمت ہو آپ پر، اپنے والد ماجد سے میرے لیے اجازت طلب کریں۔ تو امام حسن مجتبیٰ گھر گئے، پھر جلدی سے باہر آئے اور اسپغا سے فرمایا آ جاؤ، اب آپ بلا رہے ہیں آپ کو بابا جان۔ تو اسپغا کا بیان ہے کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے سر پر زرد پٹی بندی ہے، اور آپ کے چہرے کی زردی اس پٹی پر بھی غالب تھی، مطلب آپ کا چہرہ مبارک اتنا زرد تھا کہ زرد کلر کی پٹی آپ کی ماتھے مبارک پر، آپ کے زخم مبارک پر بندھی ہوئی تھی، لیکن خون چونکہ آپ کا اتنا زیادہ مبارک خون بہہ چکا تھا، اور حالت امیر المومنین کی یہ تھی کہ جو زرد کپڑا تھا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ زرد کپڑا جو تھا اس سے بھی زیادہ زردی آپ کے چہرہ مبارک پر اس وقت موجود تھی، اور اس کے باوجود بھی مولا علی علیہ السلام وصیت بھی فرما رہے ہیں، علم کی سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، اپنے قاتل کا بھی ساتھ ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو پتہ کرو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو کھانا کھلایا، اس کا پتہ کرو۔ اور امام حسن مجتبیٰ کو بار بار یہ وصیت کی جا رہی تھی کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا، اس کو اگر میں بچ جاؤں تو میں معاف کر دوں گا، میں جانوں اور وہ جانے، تم لوگ نہیں اس کو کچھ کہہ سکتے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ میرے مولا علی علیہ السلام کی یہ اتنا خوبصورت کردار پوری دنیا کو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا سوائے اس گھر کے۔ تو اسبا کہتے ہیں کہ میں جب داخل ہوا تو آپ کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آپ کا چہرہ اتنا زرد تھا، وہ یلو کلر کی زرد کلر کی پٹی تھی، اور آپ کے چہرے کی زردی اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ درد اور زہر کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھا کر بلند کرتے، پھر دوسرا پاؤں، یہ فاتح خیبر کی حالت تھی اس وقت کہ آپ کو زہر چونکہ آپ کے پاؤں تک پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ فرمانے ہیں کہ آپ ایک پاؤں اٹھا کے بلند کرتے، پھر آپ دوسرا پاؤں، اور اللہ نہ کرے کسی، یہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، نہ یہ تڑپتا ہے بندہ، اور صرف زخم ہوتا تو شیر خدا، اور بات یہ جو زہر آپ کے قدموں تک سرایت کر گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک پاؤں مولا اٹھاتے، پھر بلند کرتے، پھر دوسرا اٹھاتے، اس طرح کی آپ کی حالت چل رہی تھی۔
اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے حسن کی زبانی میرا فرمان نہیں سنا تھا۔ میں نے عرض کیا ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر آپ کو دیکھ لوں اور آپ سے حدیث سنوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، اس کے بعد تم مجھ سے کوئی حدیث نہ سن سکو گے۔ اور اسپگا یاد رکھو، جس طرح سے تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی عیادت کے لیے گیا تھا، تو پیغمبر اسلام نے مجھے فرمایا کہ ابوالحسن باہر جاؤ اور لوگوں سے کہہ کر الصلاۃ جامعہ کہہ کر بلاؤ، ممبر پر چلے جاؤ اور میرا زینہ چھوڑ کر اسے نچلے زینے پر بیٹھو اور لوگوں سے کہو کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو غلام اپنے آقاؤں سے دوڑ کر چلا جائے اس غلام پر بھی لعنت ہے، اور جو مزدوروں کی مزدوری میں ظلم کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسپگا مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی، اور مسجد کے کنارے سے ایک شخص کھڑا، اس نے کہا تھا جی آپ نے 3 جملے کہنے کے جی یہ بڑا خوبصورت بات جی میں نے آپ کے سامنے کی۔ بولنے نے فرمایا کہ مجھے بھی وصیت کی تھی سرکار دو عالم نے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس پہ لعنت ہے۔ دوستو یہ شب قدر یا آخری عشرہ گزرا ہے کہ اس میں ایسی رات ہے جس میں سب کی بخشش ہے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش اس کی اس میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اور علی امیر المومنین کی جو ہے وہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی سیرت اور ان کے قول پہ عمل کرتے ہوئے اور سرکار کی بات پہ عمل کرتے ہوئے یاد کریں کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کریں، اپنے اور غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے مت جائیں، اس پہ بھی یہ مولا فرمایا کہ لعنت ہے۔ مزید جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا کمنٹ بھی کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، آپ کی اولاد کی بارگاہ میں۔ مالک یہ ہماری جو ہے وہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سے آپ سن رہے ہیں، آپ جہاں جہاں سے بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں التجائیں اس آخری عشرے میں جو رمضان الکریم کا یہ آخری عشرہ ہے اس میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور مولا علی علیہ السلام پہ جو ہم بات کریں صدقہ